लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी इस लाइव स्ट्रीम में क्वेश्चन आंसर्स की। अल्हम्दुलिल्लाह आज सैटरडे है और हम आपके लिए हाजिर है। जैसे कि हमने बताया था पिछले हफ्ते कि इंशाल्लाह हमारी ये स्ट्रीम हफ्ते में 5 दिन अभी चलेगी, यानी सैटरडे से शुरू होगी और ये वेडनेसडे तक इंशाल्लाह हम आपके साथ रोज होंगे 8 से 9। आप आइए, अपने सवालात लेकर के आइए। इंशाअल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ेंगे और शेख आपके सवालात के इंशाअल्लाह जवाबात देंगे। तो आइए आज भी शेख का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले शेख के शुक्र अदा करते हैं शेख का कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख ने जो है आज का दिन हमें दिया। तो मैं शेख को ऐड कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया शेख आज का दिन हमें देने के लिए। एक दिन बढ़ गया हमारी जिंदगी में। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। तो शेख ओपनिंग कमेंट इंशाल्लाह ले लीजिए, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। अगर लोग ज्वाइन हो चुके हों तो हम ओपनिंग कमेंट उसी तरह से उसी शेड्यूल पर लें, संडे और वेडनेसडे, तो ज्यादा बेहतर है। वो हमारा शेड्यूल वही चलता रहेगा, संडे और वेडनेसडे इंशाल्लाह। संडे और वेडनेसडे हम लोग वो कर लेते हैं क्वेश्चंस के लिए, ओपनिंग कमेंट के लिए। तो आज इंशाल्लाह हम लोग सवालात शुरू करते हैं। तो शेख आपकी इजाजत हो तो स्ट्रीम से सवालात ले लूं मैं। एक भाई हमारे साथ है अमीन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ भाई। आप अपना सवाल शेख के मोहतरम के सामने रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। शेख जो शेख कुछ लोग कहते हैं कि फ्री मिक्सिंग तभी होती है, खलवत तभी होती है कि अगर औरत और मर्द हो, अकेले हो तो फ्री मिक्सिंग होती है, अगर खुले में आप हो तो फ्री मिक्सिंग नहीं होती है। तो क्या तो हम लोग क्या बगैर किसी वजह से भी अगर हम मिल सकते हैं तो उसमें खलवत नहीं होती, तो वो हराम नहीं है? तो क्या ये सही है? और फ्री मिक्सिंग क्या अरबी क्या होता है इसका ना लफ्ज़ आप बता दें। बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है सवाल, लेकिन जो मैं समझा हूँ वो सवाल भाई का ये है इख्तिलात से मुताल्लिक, किसी औरत के अजनबी मर्द से के साथ खलवत में जाने से मुताल्लिक इनका सवाल है। तो देखिए, औरत से मुताल्लिक हमारी शरीयत के अंदर जो कई चीजें हराम हैं, उनमें से एक चीज हराम है खलवत और एक चीज हराम है इख्तिलात। और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको आप आपस में मिक्सअप मत कीजिए। खलवत का मतलब है कि कोई औरत किसी अजनबी मर्द के साथ किसी जगह पर तन्हा हो, अकेली हो, इसको खलवत कहते हैं, ये हराम है। और एक होता है इख्तिलात, जैसे अगर कोई औरत है, एक दो औरतें हैं, चंद एक मर्द हैं, तो ये खलवत नहीं है, ये इख्तिलात है। तो इख्तिलात हराम है और खलवत भी हराम है, और दोनों के अपने अलग अलग जवाबित हैं। मान लीजिए किसी कमरे में चंद एक औरतें हैं और कोई एक मर्द है, तो जब एक से ज्यादा औरतें हो गई तो हम इसको खलवत नहीं कह सकते हैं, अलबत्ता इसको इख्तिलात कहा जा सकता है। और इख्तिलात के हराम होने के लिए हर वो इख्तिलात जिसमें फितना है वो इख्तिलात हराम है। खलवत तो फी नफ्स ही हराम है, क्योंकि जब खलवत है तो जो है यहां पर फितने का एहतिमाल बहुत ज्यादा है। तो खलवत में यह शर्त नहीं रखी गई है कि जब उसमें फितना हो तब हराम है, फितना नहीं हो तो हराम नहीं। खलवत फी नफ्स ही फितना है, लेकिन इख्तिलात में जब हराम चीजों में जो है मुलव्वस होने का फितना हो, फिर वो इख्तिलात हराम है। जैसे औरत का इस तरह से मर्दों के बीच में जाना, उनसे घुलना मिलना, बातचीत करना, ये सारी चीजें इख्तिलात में आती हैं। अब अगर वो इस तरीके पर है कि उसमें फितना है, बाकायदा बेतकल्लुफी के साथ दोनों जिन्सों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना, मिलना, बातचीत करना, ये इख्तिलात मुहर्रम है।
تو خلوت یہ اختلاط سے زیادہ اشد ہے، اور خلوت یہ جو دوسری چیز ہے، اختلاط دوسری چیز ہے۔ جی امین بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ وہ بولتے ہیں کہ خلوت کا تو چلے ہمیں دلیل ہے، لیکن اختلاط کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ جائز ہے۔ اختلاط کی دلیل وہ بول رہے ہیں خلوت کی دلیل تو ہے، لیکن اختلاط کی دلیل جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ اختلاط کی کوئی میں ہاں اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے ہماری شریعت میں عورتوں کے پردے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے عورت کا چہرے کو ڈھکنا ہو، اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہ ہونا ہو، یا ان کے ساتھ جیسے بات چیت کرنا، اگر ضرورت کے لیے بات کرنا پڑ رہا ہے تو نرمی اور لجاجت کے ساتھ بات نہ کرنا ہو، ان کے ساتھ خلوت میں نہ جانا ہو، ان تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ ان تمام چیزوں کا تعلق تحریم الوسائل سے ہے۔ یہ تمام چیزیں فتنے میں جانے کا وسیلہ ہیں، اس لیے حرام ہے۔ ورنہ آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، دونوں آدم کی اولاد ہیں، اس دنیا میں دو ہی لوگ رہتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ تو ایک عورت کا ایک مرد سے ملنا کیوں حرام ہے بھائی؟ اس سے مصافحہ کرنا کیوں حرام ہے؟ عورت کا مرد کے سامنے چہرہ ظاہر کرنا کیوں حرام ہے؟ اب ظاہر ہے اس کو دیکھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ فتنہ ہے، اصل مسئلہ وہ خرابی ہے جس کا یہ وسیلہ بنے گا۔ ورنہ اگر کوئی عورت کسی اجنبی مرد سے بات کر رہی ہے، کیا دقت ہے؟ بظاہر تو کوئی دقت نہیں ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے بات کر رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کسی کمرے میں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بظاہر تو یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ جو یہ حرمت والی جو چیزیں ہیں یہ سب وسائل ہیں، اصل اس کے بعد جو فتنہ اور جو خرابی آنے والی ہے اس سے روکنے کے لیے پردے والی چیزیں آئی ہیں۔ اسی لیے علماء جنہوں نے اس پر گفتگو کی ہے، آپ ان کو دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کا تعلق تحریم الوسائل سے ہے، ورنہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے چہرے کو دیکھ لینا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ لیکن اس دیکھ لینے کے بعد جو مفاسد اور جو فتنے آتے ہیں، جو خرابیاں آتی ہیں، وہ سبب ہے اس کے حرام ہونے کا۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ہر وہ چیز جو فتنے کا باعث بن سکتا ہو اس چیز کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اختلاط، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ اختلاط جو فتنے کا باعث ہو وہ حرام ہے، کیونکہ جو سبب کسی حرام کام کی طرف لے جانے والا ہو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ دلیل ہے، یہ مقاصد شریعت ہیں، اسرار شریعت ہیں۔ تو شریعت کا جو مقصد ہے عورت، ایک اجنبی عورت اور ایک اجنبی مرد کے درمیان بے تکلف نہ ہونے کا، وہ مقصد ہے کہ وہ فتنہ نہ پیدا ہونے پائے، اور جب وہ فتنہ جہاں بھی جس بھی طریقے سے پایا جائے گا کہا جائے گا کہ وہ حرام ہے۔ جی امین بھائی۔ جی شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ امین بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کا۔ اگلے گیسٹ ہیں ہمارے یونس بھائی۔ یونس بھائی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی یونس بھائی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ کو اگر ہماری آواز آ رہی ہے تو آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے یونس بھائی، آپ اپنے مائک کو جب تک درست کریں۔ اگلے گیسٹ ہیں ہمارے شہاب الدین بھائی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی جیسے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہاں تو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اس کو اشارہ کرنا ہوگا یا ایسے شامل ہو جائے؟ دیکھیے کوئی آدمی، بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا ہے، اس کے ساتھ جماعت بنانا ہے، تو کیا اس کو اشارہ کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے آپ جا کر کے اس کے سائیڈ میں کھڑے ہوں گے، وہ بائیں طرف ہوگا، آپ دائیں طرف ہوں گے۔ جب آپ اس کے سائیڈ میں کھڑے ہوں گے، یہ آپ کا کھڑا ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ اب آپ اس کی امامت میں آ گئے ہیں، اس کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ جانے والے لوگ دو لوگ ہیں
تو ظاہر ہے امام آگے کھڑا ہوگا, آپ لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے. جب آپ پیچھے کھڑے ہوں تو آپ ایسا کوئی اشارہ اس کو دیں جس سے وہ سمجھ جائے کہ اب وہ امام ہے, کیونکہ اب اس کو تکبیر زور سے کہنا ہے. اب ہو سکتا ہے وہ جب تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے قرأت وہ آہستہ کر رہا ہو, اب اس کو قرأت زور سے کرنی ہے جہری نمازوں میں, تو آپ اس کو کوئی ایسا اشارہ کر دیں, اس کو آگے کر دیں یا اس کو پیچھے, یا جیسا بھی اشارہ کہ وہ سمجھ جائے کہ اب آپ اس کی امامت میں آ گئے ہیں. جی شہاب الدین بھائی, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. جی شہاب الدین بھائی, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ تو آپ, ہاں, آپ کا سوال, آپ کا جواب واضح ہے شہاب الدین بھائی؟ جی جی, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ضرور آگے بھی اسٹریم میں آپ آیا کریں. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے یونس بھائی. آپ کا مائک درست ہوا, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ یونس بھائی نے میسج کیا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے, تو بھائی آپ اپنا ڈیوائس چیک کریں. جی انمیوٹ ہوئے تھے آپ ابھی. جی السلام علیکم شیخین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرے سوال گریجویشن سیریمنی کو لے کر تھا. جی شیخ, اس میں جب اسٹوڈینٹس اپنا ڈگری ختم کرتے ہیں نا شیخ, تو ان کو ایک فنکشن آرگنائز کیا جاتا ہے شیخ کالج میں. تو جب ان کو ڈگری بانٹی جاتی ہے وہ دن, ان کو ایک کالا ایسا کپڑا ایسا کوٹ کی طرح پہننا پڑتا ہے شیخ, جو توپ کی طرح ہوتا ہے, وہ گھٹنوں تک آتا ہے وہ کپڑا, اور سر پر ایک کیپ پہننا پڑتا ہے شیخ. تو اس کو وہ دن پہننا جائز ہے کیا شیخ؟ جزاک اللہ شیخ. جی جزاک اللہ خیر. جی یونس بھائی سوال واضح. سوال یونس بھائی کا یہ ہے کہ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں جب طلبہ فارغ ہوتے ہیں, پڑھ کے پڑھائی ختم ہوتی ہے, تو ان کو سندیں دی جاتی ہیں, شہادات دیے جاتے ہیں, سرٹیفکیٹ. تو وہ فنکشن باقاعدہ ارینج کیا جاتا ہے, اس فنکشن میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ان کے سرٹیفکیٹس. تو اس وقت جو ہے ایک خاص قسم کا ان کو ڈریس دیا جاتا ہے یا ان کو پہننے کے لیے کہا جاتا ہے. الگ الگ کالجوں میں الگ الگ قسم کا ہوتا ہے, یا الگ الگ ملکوں میں بھی الگ الگ قسم کا ہو سکتا ہے. تو کیا اس ڈریس کو پہننا جائز ہے؟ دیکھیے, ان چیزوں کا تعلق عادات سے ہے. وہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ اس میں آپ کو یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں. اس میں صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں عدم جواز کی کوئی وجہ تو نہیں ہے, ورنہ ان چیزوں کا تعلق عادات سے ہے. دیکھیے, وہ ڈریس کوڈ ہے, اسکول کا ایک یونیفارم ہوتا ہے. اب اس یونیفارم کے اندر اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی شرعی قباحت ہے, جیسے کہ اس کے اندر مشابہت ہو کفار کی, فساق اور فجار کی, یا ایسا کوئی لباس جس سے شریعت نے منع کیا ہے, اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ محض ایک ڈریس ہے, وہ ایک یونیفارم ہے اس کالج کا, اس یونیورسٹی کا. اس کو پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور جہاں تک مجھے علم ہے, اس کا تعلق کسی دین دھرم یا کسی مذہب سے, کسی عقیدے سے نہیں ہوتا ہے. وہ ایک ڈریس ہوتا ہے جو ایک یونیفارم کی حیثیت ہے اس کی, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی یونس بھائی, امید ہے جواب مل گیا ہوگا بھائی. جی شیخ, مل گیا شیخ. ایک اور سوال کی اجازت ہے شیخ؟ آپ بولیے. جی شیخ, میں نے کچھ احناف کے مفتیوں کے باتیں سنی تھی شیخ, جو بول رہے تھے کہ ایک جو لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس لڑکی کو ایک باپ بوسہ دینا یا پھر گلے لگنا ایسے کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے, بس سر پہ ہاتھ کر لینا چاہیے, ایسا بول رہے تھے. تو یہ شریعت کی نظر سے کہاں تک صحیح ہے؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پر بوسہ بھی دیا کرتے تھے. تو اس پر واضح کر دیا. بالکل واضح ہے. جو بھی آپ کے محرمات ہیں, یعنی محرمات ابدیہ, جن سے ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح کرنا حرام ہے, ان سے آپ کا پردہ نہیں ہے کبھی. ان سے سلام کرنا یا بوسہ دینا, جیسے آپ کی ماں ہے, آپ کی بیٹی ہے, ان کو بوسہ دینا, اس میں اصلاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب کوئی خبیث طینت کا انسان ہے,
और उसके बारे में मारूफ है तो हम उसको मना करेंगे, लेकिन ये चीज असलन ये चीज जायज है, इसको कोई ये नहीं कह सकता कि यह हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज साबित है, अपनी बेटी को, माँ को, या जो भी मुहर्रमात अबदिया हैं उनको बोसा देना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब अगर इस चीज के अंदर कोई गलत इंटरेक्शन है किसी का, कोई गलत नीयत है, गलत मकसद है, तो अलग मसला है, तब तो वो नाजायज होगा, लेकिन ये चीज असलन जायज है। जी भाई, जी शेख, जज़ाकल्लाह शेख, वाज़ेह है शेख, जज़ाकल्लाह खैरन शेख। जज़ाकल्लाह भाई, बारकल्लाहु फिकुम हमारे साथ जुड़ने का। इसके बाद हमारे अगले गेस्ट है खान भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है, निकाह के वक्त जो इज्तिमाई दुआ है लोग करते हैं, उसका क्या हुक्म है? नहीं, इज्तिमाई दुआ की निकाह के बाद इज्तिमाई दुआ का कोई सबूत नहीं है। इज्तिमाई दुआ, ये दुआ की एक कैफियत है, और किसी इबादत का, सिर्फ इबादत का साबित होना ये काफी नहीं है, बल्कि इबादत की जो कैफियत है अगर उसकी तखसीस की जा रही है तो इसके लिए भी दलील चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बाद मुबारकबाद दिया, दुआएं दी, आप दुआ दीजिए, मुबारकबादी दीजिए, लेकिन उसको इज्तिमाई शक्ल देना एक खास कैफियत है, इसके लिए दलील की जरूरत है, और इस पर कोई दलील नहीं है। शेख, वो फर्दन अगर दुआ हाथ उठा करके करना तो उसमें मुबारकबादी है ना, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा, इस तरह के अल्फाज हैं। जी, ये जो मुबारकबादी है ये दुआ है, दरअसल ये दुआ ही है। तो अगर फर्दन कोई हाथ उठाता है तो ये भी दुरुस्त नहीं है। देखिए, आप अगर अकेले में दुआ करना चाहते हैं और कभी भी आप खास नहीं कर रहे हैं कि फला वक्त, फला टाइम या फला काम के बाद, आप वक्त वगैरह की कोई तखसीस नहीं कर रहे हैं, तो दुआ के आदाब में से है कि आप हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं, बल्कि हाथ उठाकर के दुआ करना ये दुआ के आदाब में से है। तो बगैर किसी तखसीस के अगर आप हाथ उठाकर के कभी भी दुआ करें तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपने खास कर लिया एक वक्त, तो अब उसके लिए दलील चाहिए। अगर कोई ये कह रहा है कि निकाह के बाद हाथ उठा करके दुआ करना है, तब हम कहेंगे आप दलील दीजिए। आप दुआ करें, आप हाथ उठाकर करें, बगैर हाथ उठाए करें, निकाह से पहले करें, निकाह के बाद करें, जब चाहे करें, लेकिन अगर आप किसी मुनासबत की तखसीस कर रहे हैं तब यहां पे दलील की जरूरत है। जी, बेहतर है, जज़ाकल्लाह। शेख, एक और सवाल और है कि जो मस्जिद बनाते हैं तो बहुत सारे शहरों में, या एक साहब ने सब पूछा था कि इस तरह का कैसा करना क्या है कि मस्जिद बना रहे हैं तो उसी में नीचे दुकान डाल दिया, और दूसरे सेकंड फ्लोर से मस्जिद बनाते हैं और नीचे दुकान डाल दिया ताकि मस्जिद का इनकम होता रहे। ये कहाँ तक सही है शेख, मस्जिद के लिए जमीन खरीदी जा रही है तो? देखिए, सवाल ये थोड़ा सा तफसीली है। अगर किसी आदमी ने कोई जमीन वक्फ किया या उस जमीन पर मस्जिद बनाया, वक्फ किया, जी, अब उस जमीन पर जब वो मस्जिद बनाएगा तो मस्जिद के अलावा किसी और चीज के लिए उस जमीन का इस्तेमाल करना जायज नहीं है जब उसने वक्फ कर दिया। जी, जैसे किसी ने जमीन वक्फ कर दिया कि इस पर मस्जिद में बनाऊंगा या कोई बनाएगा दूसरा, अब जब उसने वक्फ कर दिया मस्जिद के लिए, तो अब मस्जिद के अलावा उस चीज का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए जायज नहीं है। लेकिन जब उस पर मस्जिद बनाने लगे तो ये बात आई कि भाई मस्जिद की कई एक जरूरतें हैं। जैसे मस्जिद की एक जरूरत है कि इमाम साहब के लिए कमरा चाहिए, जाहिर है मस्जिद को इमाम की जरूरत है, बगैर इमाम के मस्जिद कैसे चलेगी। मस्जिद को एक मुअज्जिन की जरूरत है, उसके बगैर मस्जिद कैसे चलेगी। मस्जिद एक ऐसी जगह पर है जहां पर लोग नमाज पढ़ने आते हैं गाड़ियों से, गाड़ियां कहां खड़ी करेंगे, रोड पर खड़ी करेंगे तो परेशानी है, पूरे मोहल्ले के लिए परेशानी है, तो इसके लिए पार्किंग की जरूरत है। मस्जिद को अखराजात की जरूरत है, वो कहां से आएगा। लोगों ने कहा कि ऐसा है, ये जो सारी जरूरतें हैं ये मस्जिद ही की जरूरत है, मस्जिद ही की मसलहत है, और ये जो जमीन है ये मस्जिद के लिए वक्फ है।
تو اب یہاں پر ہم کچھ جگہ پارکنگ کے لیے بنا دیتے ہیں, چند ایک کمرے بنا دیتے ہیں مؤذن کے لیے, امام کے لیے, ایک وضو خانہ بنا دیتے ہیں کیونکہ وضو بھی مسجد کی ضرورت ہے. تو ہر وہ چیز جو مسجد کی مصلحت ہے, اس نقطے کو سمجھیں, ہر وہ چیز جو مسجد کی مصلحت کے لیے, مسجد کے اندر نماز کو قائم کرنے کی مصلحت کے لیے جو جس چیز میں استعمال ہو, اس چیز کا استعمال, اس چیز کے استعمال میں اس جگہ کا استعمال کرنا جائز ہے. ہر وہ چیز جو مسجد کو قائم کرنے, اس کو چلانے, اس میں نماز قائم کرنے کی مصلحت میں ہو, اس کے لیے استعمال کرنا اس جگہ کا جائز ہے. جی یہ پہلا نقطہ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ کسی نے ارادہ کیا کہ میں کوئی جگہ مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں. اب اس نے کہا کہ یہ جگہ میں مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں, اس پہ میں مسجد بناؤں گا, تو پہلا فلور تو میں مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں, لیکن میں اس کے نیچے گراؤنڈ فلور اس کو وقف نہیں کر رہا ہوں, یا اس کے اوپر جو سیکنڈ فلور ہے اس کو میں وقف نہیں کر رہا ہوں. میں ایک فلور کو مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں, اور پہلے سے اس نے شروع سے ہی نیت کر رکھا ہے کہ میں اتنا ہی وقف کر رہا ہوں, باقی کو وقف نہیں کر رہا ہوں. اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جتنے کا کے وقف کرنے کی اس نے نیت کیا ہے اتنا تو موقوف ہوگا, باقی جس کو اس نے استثناء کیا ہے شروع سے ہی وقف کرتے وقت ہی وہ مستثنیٰ ہوگا, وہ اس کا استعمال اپنی ذاتی مصلحت میں بھی کر سکتا ہے. تو یہ فرق ہے دونوں صورتوں میں کہ جس وقت آپ نے وقف کیا ہے, کیا کچھ چیزیں آپ نے اپنے لیے مستثنیٰ کی ہیں. اگر آپ نے مستثنیٰ کیا ہے تو اس کو آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے شروع میں مستثنیٰ نہیں کیا ہے تو پوری جگہ, وہ زمین سے آسمان تک وہ پوری جگہ مسجد کی ہوگی. اس کو یا تو مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے یا مسجد کی جو بھی مصلحت ہے اس کو پوری کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے. جی خان بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی شیخ مل گیا. ایک سوال اور ہے شیخ, میرے نماز کا ٹائم رہتا ہے, میں ایڈ ہوتا ہوں لیکن لیٹ ہو جاتا ہے, اگر اجازت دیں تو سوال کر لوں. ہاں ہاں کر لیجئے. شیخ جیسے وتر کی نماز با جماعت پڑھنا درست ہے نا؟ جی بالکل. جی شیخ جواب دیں گے وہ. آپ آگے کا بولیے نا, پورا سوال کیا ہے آپ کا؟ تو پورا سوال یہ ہے کہ اگر وتر کی نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں اور بعد میں آنے والا شخص ایک رکعت ہو جانے کے بعد آ رہا ہے تو اس کو تو 2 رکعت ملے گی. اگر ایک رکعت ہو گئی ہے تو 3 کی وتر ہے, یا اس طرح 5 کی ہے, ایک چھوٹ گئی تو اس کی 4 ہو جائے گی. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وتر کی نماز کو جماعت سے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے استمرار کے ساتھ نفلی نماز کو جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں ہے. البتہ کبھی کبھار ثابت ہے, جیسے وتر کی نماز کو رمضان کے میں جماعت سے پڑھنا یہ ثابت ہے, تو اس کو آپ جماعت سے پڑھیں گے. اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز, نفلی نماز بعض دفعہ جماعت سے پڑھنا ثابت ہے. اس لیے آپ کبھی کبھی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھی آپ نفلی نماز جماعت سے پڑھیں, لیکن ہمیشہ اس کو جس طرح سے فرض نمازیں ہمیشہ جماعت سے پڑھتے ہیں اسی طرح سے نفل نماز کو ہمیشہ جماعت سے پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. لہٰذا وتر کی نماز آپ کبھی کبھار اگر چاہیں تو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں, باقی رمضان میں تو آپ جماعت سے ہی پڑھتے ہیں. سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی وتر کی نماز, جیسے مثال کے طور پر رمضان میں وہ پہنچا اور وتر کی نماز شروع ہو چکی ہے اور امام جو ہے 3 رکعت پڑھ رہا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اگر امام 2 رکعت, 1 رکعت پہلے پڑھ چکا ہے, 1 رکعت اس کی چھوٹ گئی مقتدی کی, تو اب امام کے ساتھ اس کو 2 رکعت ملی. جب امام کے ساتھ اس کو 2 رکعت ملی تو جب امام اپنی نماز ختم کر لے گا تو 1 رکعت وہ اور اضافہ کر لے گا, جیسے دوسری نمازوں میں کرتا ہے. اس طرح سے اس کی نماز وتر ہو جائے گی. جی خان بھائی بہتر ہے شیخ. اصل میں وہ دعائے قنوت جو ہے, تو دعائے قنوت دوسری رکعت میں سمجھ لو اس نے پڑھ لیا پھر امام کے ساتھ, کوئی حرج نہیں ہے, بالکل کوئی حرج نہیں. وہ امام کی اقتدا میں پڑھا, امام کی اقتدا میں پڑھا. جی تو تیسری رکعت میں پھر پڑھے گا, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں پھر نہیں پڑھے گا, نہیں پڑھے گا. ہاں ٹھیک, بارک اللہ سمجھ میں آ گیا. ونفع بکم الاسلام والمسلمین.
آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر بھائی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے سسٹر شہناز. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ اس سے پہلے کے اسٹریم میں آپ بتا رہے تھے میاں بیوی کے حقوق آپ بتا رہے تھے, تو اس سے متعلق میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر یا کسی کی بیوی مطلب ہر طرح سے وہ شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں, مطلب شریعت کو بالکل بھی نہیں مانتے ہیں, تو کیا جس طرح سے ماں باپ کے لیے مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مطلب دنیا کے ہر کام میں ان کی بات ماننا ہے, تو کیا ایسے شوہر کے لیے بھی ہے اگر وہ شریعت کی نافرمانی کرتا ہو تو تب بھی مطلب اس کا مطلب حق ادا کرنا ضروری ہے کیا؟ ان کا بہن کے سوال کا تعلق حقوق الزوجین سے ہے اور اس پر ہماری گفتگو شروع ہو چکی ہے. کچھ تمہیدی باتیں ہم نے ذکر کی تھی. انشاءاللہ کل کے اسٹریم سے اس پر ہماری تفصیلی گفتگو شروع ہوگی, جس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں. لیکن فی الحال بہن نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا یہ بیوی کے اوپر واجب ہے, لیکن اطاعت ان چیزوں میں کرنا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو. اگر کسی ایسے کام کا حکم دیتا ہے جس میں شریعت کی مخالفت ہے, اللہ کی معصیت ہے, تو وہاں پہ اطاعت نہیں ہے, چاہے وہ شوہر ہو یا ماں باپ ہو یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو. جب اللہ کی معصیت کا حکم دے گا تو پھر اس میں اطاعت نہیں ہے. باقی وہ مان لیجئے دوسرے گناہ کے کاموں میں ملوث ہے تو اس کا ملوث ہونا یہ الگ مسئلہ ہے. آپ اس کو جو ہے اس سے روکیں گی, اس سے منع کریں گی, اس کو نصیحت کریں گی, اور اس کا آپ کو کسی کام کا حکم دینا یہ الگ مسئلہ ہے. اگر اس کے حکم میں آپ کے لیے اس کا جو حکم ہے اس میں اگر شریعت کی کوئی مخالفت پائی جا رہی ہے تب آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گی. لیکن اس کا جو اس کی اپنی معصیت ہے وہ الگ ہے, اس کا جو حکم ہے آپ کے لیے اس کی اطاعت یہ الگ مسئلہ ہے. جی سسٹر, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. شیخ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ مطلب پوری طرح سے مطلب وہ شریعت کو مانتا ہی نہیں, کسی بھی چیز کو نہیں مانتا ہے, تو ایسے میں تو پھر اس سے محبت ہی نہیں ہوتی ہے, پھر اس کا کوئی کام کرنے کا من نہیں کرتا ہے, تب کیسے مطلب یہ پاسبل ہو پائے گا؟ دیکھیے اب آپ کا سوال تھوڑا سا چینج ہو گیا. پہلے آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ وہ جو ہے بہت ساری چیزوں میں مخالفت کرتا ہے, یعنی معصیت گناہ میں ملوث ہے. اب آپ نے کہا کہ وہ شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے. اگر وہ شریعت کو نہیں مانتا ہے, اگر کوئی شریعت کو نہ مانے تب تو وہ کافر ہو جائے گا. پھر ایسے آدمی کے ساتھ آپ کا رہنا ہی جائز نہیں ہوگا. اگر کوئی شریعت کو ماننے سے ہی انکار کر دے تو پہلے تو آپ اس کو نصیحت کیجئے کہ بھائی سدھر جائیے اور جو ہے دین کو مانیے, دین کے اندر داخل ہو جائیے. اگر وہ سدھر جا رہا ہے, توبہ کر لے رہا ہے, تب تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اس کے ساتھ رہنا ہی جائز نہیں ہوگا. تو شریعت کو نہ ماننا یہ الگ مسئلہ ہے, اور کئی ساری چیزوں میں گناہ میں ملوث ہونا یہ الگ مسئلہ ہے. نہ ماننے سے تو آدمی دین سے خارج ہو جائے گا, لیکن گناہ کرنے سے دین سے خارج نہیں ہوگا. تو اگر وہ گناہ بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو نصیحت کریں. اگر اس سے باز نہیں آتا ہے گناہوں سے تو بیوی کو حق ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. باقی جب تک اس کی زوجیت میں رہے گی تب تک ان تمام کاموں میں اس کی اطاعت کرنا ہے جن کاموں میں معصیت نہ ہو. دیکھیے ایک صحابیہ تھی, ثابت ابن قیس کی بیوی. ثابت ابن قیس ایک صحابی ہیں, ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کے بارے میں کہا کہ ثابت ابن قیس جو ہیں ان کے دین اور اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, دیندار ہیں, اخلاق مند ہیں, لیکن میں انہیں پسند نہیں کرتی ہوں, اور جب میں انہیں پسند نہیں کرتی ہوں تو میں ان کی اطاعت کیسے کروں گی, تو مجھ سے نافرمانی ہو جائے گی, تو میں ان سے خلا لینا چاہتی ہوں. تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہی بات اس صحابیہ نے بھی کہا کہ جب میں انہیں پسند نہیں کرتی ہوں تو میں ان کی اطاعت کیسے کر پاؤں گی.
تو ظاہر ہے اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پہلی بات تو عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو. اگر نہیں ہو پا رہی ہے, اگر کسی بھی طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے, تو ایسی صورت میں اسے اجازت ہے خلا لینے کی. جی شیخ سسٹر. لیکن اگر کوئی بہت بڑی مجبوری ہے, کوئی مطلب کھلا نہیں لے سکتا ہے, بہت بڑی مجبوری ہے اس کے ساتھ رہنے کی, اور وہ کسی مطلب صحیح عالم جیسے آپ جیسے عالم لوگ کو وہ سننا بھی نہیں پسند کرتا ہے, تو پھر ایسے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے, جب تک آپ اس کی زوجیت میں ہیں تب تک وہ شوہر ہے, آپ بیوی ہیں. اور جب وہ شوہر ہے تو شوہر کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے, ایک بیوی کے جو حقوق ہیں وہ اس کو ادا کرنے ہوں گے. دونوں میں سے کوئی اگر اس میں کوتاہی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. تو بحیثیت شوہر اس کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے. آپ چاہے اس کو خوشی سے کریں یا کسی بھی طرح سے کریں, لیکن وہ حقوق آپ کو ادا کرنے ہوں گے. جی سسٹر, امید ہے آپ کو جواب ایک مل گیا چھوٹا سا ہوگا. سوال پوچھتی ہوں, ایک لائن کا ہے, ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکتی ہوں بس؟ جی پوچھیے جی میرا سوال یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت بہت ساری بتائی جاتی ہے, مطلب ٹائم بھی بتایا گیا ہے, تو جو صبح شام 10 بار پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا, تو کیا وہ پڑھنا صحیح ہے کیا؟ دیکھیے, صبح اور شام کے جو اذکار ہیں, بہت سارے اذکار ہیں جن میں درود کا بھی ذکر آیا ہے, لیکن صبح شام والے اذکار میں جو درود کا مسئلہ ہے اس حدیث کو کئی سارے علماء نے, مجھے یاد پڑتا ہے شاید غالباً شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو اگر وہ حدیث ثابت نہیں ہے صبح شام کے اذکار میں, تو صبح شام کے اذکار میں اس کو نہیں پڑھیں گے. باقی جو درود کی فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے, لیکن صبح شام کے اذکار یہ ایک خاص مسئلہ ہے, تو اس میں اس کو ہم ثابت نہیں مانیں گے اگر وہ حدیث ثابت نہیں ہے تو. جی سسٹر. شیخ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے آفتاب خان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شیخ ایک روایت ہے, یہ مشکات کی 748 اور مسند احمد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے. اس میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں روایت کا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر سو گئے. تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تب میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا, چنانچہ اس نے فرمایا محمد, میں نے عرض کیا میرے رب حاضر ہوں. فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ دیکھیے, کر رہے ہیں؟ اگر وہ جو روایت آپ بتا رہے ہیں, اگر عربی کا کوئی کلمہ آپ بتائیں تاکہ وہ حدیث ہم آپ کے لیے تلاش کر سکیں. شیخ عربی کا مشکات 748. ہاں میں نے نکالا ہے شیخ روایت. آپ بتائیں الفاظ اس کے شیخ ارشد. جی شیخ, یہ ہے, دیکھیے میں نے نکالا ہے شیخ. اس میں یہ ہے تجوز فی صلاتہ, میں بیچ سے بتا رہا ہوں شیخ آپ کو. تجوز فی صلاتہ فلما سلم دعا بصوتہ فقال لنا علی. ایک سیکنڈ. جی, اور الفاظ پھر سے بتائیں. جی تجوز فی صلاتہ. جی, تجوز فی صلاتہ فلما سلم دعا بصوتہ فقال لنا. یہ میں نے مشکات سے نکالا تھا شیخ, ترمذی میں بھی میں دیکھ لیتا ہوں. جی جی, شاملہ میں دیکھ رہے ہیں شیخ آپ بھی؟ جی 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 ہاں, تو یہ روایت ہم لوگ کھول لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس پر شیخ کچھ باتیں رکھیں گے. تب تک میں آپ تمام بھائیوں کو بتا دوں کہ ہم نے ہماری لنک اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے, تو آپ لوگ ہماری لنک سے جوائن ہو کر کے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں, یا شیخ محترم جو ہے آپ کے سوالات کے انشاءاللہ جواب دیں گے, یا آپ کمنٹ میں بھی سوال کر سکتے ہیں. لیکن اگر جب اسٹریم میں کوئی موجود نہیں ہوگا تب ہم جو ہے انشاءاللہ کمنٹ سے آپ لوگوں کے انشاءاللہ سوالات لیں گے. تو آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ کا سوال ہو آپ ضرور پوچھیں, انشاءاللہ شیخ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. یہ اللہ جی شیخ. سنن ترمذی میں کیا نمبر ہے اس کا؟
بھائی آپ کو نمبر آپ نے دیکھا ہے سنن ترمذی میں کیا نمبر ہے؟ نہیں شیخ، ترمذی میں نمبر نہیں مانا. میں نے کھولا ہے شیخ شاملہ سے، میں کھول دوں شیخ روایت؟ دیکھیے اس کا نمبر ہے 3235 ترمذی کے اندر، لمبی روایت ہے جی، یہ لمبی روایت ہے جس کے راوی جو ہیں معاذ ابن جبل ہیں، لمبی روایت ہے. اس میں سوال جو بھائی کا ہے وہ سوال بتائیں. ہاں شیخ، سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. تو یہ روایت کا کیا مطلب ہے، وہ سمجھنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں، یہ علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیکھیے، ایک ہوتا ہے رؤیا بصریہ، ایک ہوتا ہے رؤیا قلبیہ. تو یعنی عربی زبان میں دیکھنا، آنکھ سے دیکھنے کو بھی کہا جاتا ہے اور دل سے دیکھنے کو بھی کہا جاتا ہے. یہ رؤیا بصریہ اور رؤیا قلبیہ. اہل السنہ والجماعہ کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، رؤیا بصریہ نہیں ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی تم سے یہ بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بعض وہ روایتیں جن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو اس سے مراد رؤیا قلبیہ ہے، رؤیا بصریہ نہیں ہے، آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے. جی تو شیخ مطلب کیا دل کی آنکھوں سے دیکھا، اس سے مراد یہ ہے؟ ہاں جی بالکل. اچھا جی شیخ. جی اور ٹھیک ہے. شیخ ایک سوال اور تھا. شیخ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، یہ میک ڈونلڈ ہے، KFC ہے، اسٹار بکس کافی ہے، تو یہ چیزوں کا پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کو مدد حاصل ہوتی ہے. تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں شیخ؟ ایک سوال یہ ہے. یہ بہت سینسیٹیو مسئلے کے بارے میں سوال ہے آپ کا. اور حقیقت میں اس وقت سوشل میڈیا وغیرہ پہ بہت سارے جذباتی قسم کے لوگ، یہاں تک کہ بہت سارے خطیبوں کو بھی سنا گیا ہے، وہ اس طرح کی جذباتی باتیں کرتے ہیں جن میں مصلحت کم اور مفسدت زیادہ ہے. مختصر انداز میں 2 لائن میں اگر اس کے سلسلے میں شریعت کا نقطہ نظر آپ جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق یا جس چیز کا پروڈکشن دشمن نے کیا ہے، اگر ہم اس کے استعمال کرنے سے دشمن کو فائدہ ہے اور ہمیں نقصان ہے، یا ہمارا فائدہ بہت کم ہے، دشمن کا فائدہ اس میں زیادہ ہے، تب ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے استعمال کرنے سے ہمارا نقصان سامنے والے کا فائدہ ہے. لیکن اگر اس کا استعمال ہمارے فائدے میں ہے، بلکہ کئی دفعہ اس کا استعمال ہم دشمن کے خلاف ہی کر رہے ہیں، تب ہم اس کا استعمال کریں گے. بھائی جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے، آپ کی جنگ چل رہی ہے، آپ کے ایک ملک کی جنگ چل رہی ہے کسی دشمن ملک سے، اور اس دشمن ملک کے بنائے ہوئے ہتھیار آپ کے پاس ہیں، کیا آپ ان ہتھیاروں کا بائیکاٹ کر دیں گے؟ بھائی لڑیں گے کس سے پھر؟ تو اصل ان چیزوں کا تعلق مصالح اور مفاسد سے ہے، اور ہماری پوری شریعت کے احکام مصالح اور مفاسد پر مبنی ہیں. تو فقط جذبات میں آ کر کے فیصلہ سنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصالح اور مفاسد کے بارے میں علم نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو. تو اگر ان چیزوں کا استعمال ہمارے حق میں ہے تو ان کا استعمال کرنا یہ جائز ہوگا. مطلق یہ کہنا کہ اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں مزدوری کیا. یہودی دشمن ہیں مسلمانوں کے، اس زمانے میں بھی صحابہ کرام نے یہودیوں کے ہاں مزدوری کیا. بھائی ان کی ضرورت تھی، ان کے اپنے مصلحت میں تھی وہ چیز، تو کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ بہت سارے معاملات آپ نے کیا، تو وہ چیز ان کے مصلحت میں تھی. تو اگر اس کا استعمال آپ کی اپنے فائدے، اپنی مصلحت میں ہے تو آپ کو کرنا ہے.
मुतलक तौर से जज्बात में आकर के कह देना कि हम उसका बाइकाट कर देंगे, ये सिर्फ जज्बाती बातें हैं। ये अभी इस वक्त हम लोग जो मोबाइल से जुड़े हुए हैं, और हम में से शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करता है। आप बताइए व्हाट्सएप किसका है? व्हाट्सएप का मालिक कौन है इस वक्त? सब जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। फेसबुक का मालिक कौन है? गूगल का मालिक कौन है? जी। एंड्रॉइड का मालिक कौन है? एंड्रॉइड दुनिया का जितने भी मोबाइल इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, एप्पल को छोड़ के, iOS के अलावा, जी iOS के अलावा जितने मोबाइल हैं सब किस पर चलते हैं? एंड्रॉइड पे चलते हैं। एंड्रॉइड किसका है? आप अपने घर में कमरे में बैठ करके गौर करेंगे तो कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो भाई, जिस व्हाट्सएप पे आप लिख रहे हो कि बाइकाट कर दो, बाइकाट कर दो, पहले उस व्हाट्सएप को बंद कीजिए ना, अपने उस एंड्रॉइड को बंद कीजिए। तो आज मुसलमान अगर अपनी बात दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं मजालिम की दास्तानें, तो इसी मोबाइल और इसी व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए पहुंचा पा रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल वो मुस्बत अंदाज में अपने फायदे के लिए, अपने हक में कर रहे हैं। अब खुद मिंबर पर चढ़ करके खुतबा देना, नौजवानों को जज्बात में बरंगेख्ता करना कि जो है बाइकाट कर दो, वो इमाम साहब जो खुतबे में कह रहे हैं कि बाइकाट कर दो, मोबाइल में देख देख के खुतबा दे रहे हैं एंड्रॉइड में, और वहीं पे कह रहे हैं कि बाइकाट कर दो। अब अगर कोई आदमी खड़ा होकर के वहीं बोल दे कि इमाम साहब ये एंड्रॉइड आप इस्तेमाल कर रहे हो, किसका है? गूगल में आप सर्च करते हो, किसका है ये? तो फिर इमाम साहब क्या कहेंगे? तो देखिए, हमारा दीन जो है जज्बात पर नहीं है, हकायक रियलिटीज पर है, मसाले और मफासिद पर ये दीन कायम है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी आफ्ताब साहब, उम्मीद है आपका जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। शेख, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर देते हैं जवाबात को, चूंकि वक्त कम है और कुछ लोग हैं स्ट्रीम में। शेख अरशद, कहीं कहीं थोड़ा सा जरूरी महसूस होने लगता है कि थोड़ी सी तफसील की जाए। बिल्कुल, नहीं कोई मसला नहीं शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। अख्तर भाई, आपको मैंने ऐड किया है, आप अपना सवाल रख सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख, आपके इससे हम लोगों को बहुत फायदा होता है। अल्लाह ताला आपको इसमें और बरकत दे और आपके इल्म में बरकत दे। मेरे दो सवाल नमाज को लेके थे, तो मैं क्या कर सकता हूँ ये सवाल? जी जी फरमाइए। एक क्या है कि हम लोग जो ड्यूटी पे होते हैं तो कभी क्या होता है कि काफी बिजी हो जाते हैं, तो जोहर के साथ में यानी जमा बेन सलातेन की बात कर रहा था मैं, तो क्या असर को मैं जोहर के साथ पढ़ लूं? क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं असर की नमाज का वक्त नहीं निकाल पाऊंगा काम की वजह से, और वो ट्रेवलिंग का मामला रहता है, और इस चक्कर में एक तो ये रहता है। और कभी क्या होता है कि जोहर की नमाज, ये एक दूसरा सवाल है, जोहर की नमाज में जमात मिल जाती है और सुन्नतें रह जाती है, तो क्या उसको असर के बाद पढ़ सकते हैं? ये दो सवाल थे मेरे से। जी शेख। पहला सवाल भाई का जमा बैन सलातैन से मुताल्लिक है, दो नमाजों को एक साथ पढ़ने से मुताल्लिक। तो पहली बात इसमें समझें कि अगर आप हालत सफर में हैं तो हालत सफर में मुतलक तौर से जमा बैन सलातैन आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर हालत सफर में आप हैं तो और कोई सबब, कोई रीजन तलाश करने की जरूरत नहीं है जमा बैन सलातैन करने के लिए। सफर ये काफी रीजन है जमा बैन सलातैन करने के लिए। लेकिन अगर आप सफर में नहीं हैं, हालत हदर में हैं, यानी आप मुकीम हैं या अपने वतन में हैं, तो ऐसी सूरत में जमा बैन सलातैन सिर्फ उस शख्स के लिए जायज है जिसको हर नमाज को अपने टाइम पर पढ़ने में मशक्कत हो। मशक्कत मतलब ऐसी मशक्कत जो शरीयत में मोतबर है, ऐसी मशक्कत नहीं कि मुझे ऐसे दिक्कत है, ऐसी मशक्कत जैसे कई दफा कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो है इलाज कर रहा है, मरीज का ऑपरेशन कर रहा है, अब वो ऑपरेशन छोड़ के तो नहीं जा सकता जी, तो ये मशक्कत है। मान लीजिए इमरजेंसी जो है वार्ड में कोई डॉक्टर बैठता है हॉस्पिटल में, अब उस जगह को खाली छोड़ करके जाएगा, अगर मरीज आ गया तो क्या होगा? अब वो मशक्कत है। कोई आदमी फायर ब्रिगेड में काम कर रहा है, अब वो अगर अपनी जगह छोड़ करके चला गया तो मसला हो जाएगा। ये सारी मशक्कतें हैं। तो बहरहाल कोई भी मशक्कत हो जिसको तहम्मुल कर पाना ये मुश्किल हो, या तहम्मुल करने जाएंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे, ऐसी अगर कोई मशक्कत है तो हालत हज़र में भी
دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ انہوں نے کہا کہ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر فی المدینہ من غیر خوف ولا مطر، کہ مدینہ میں آپ نے ظہر عصر کے درمیان اور مغرب عشاء کے درمیان بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے آپ نے جمع کیا، جمع بین الصلاتین کیا۔ تو صحابہ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ پھر آپ نے جمع کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ارادہ اللہ یخرج امتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ امت کو مشقت میں نہ ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز سے مشقت ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر جمع بین الصلاتین کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ کس نوعیت کی ہے؟ جیسے ایک دو مثالیں میں نے دیا، وہاں پہ تو بہت مشکل ہے، لیکن ڈیوٹی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے۔ اگر وہ ڈیوٹی ایسی ہے کہ وہاں سے نکلنے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، دیکھیے وہ آپ اس کو فیصلہ کر لیجئے گا خود ہی۔ اگر وہ ڈیوٹی ایسی ہے جس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس کام کو، تو آپ تب یہ نہیں کہیں گے مشقت ہے، لیکن اگر ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تو کہیں گے کہ مشقت ہے۔ جی ٹھیک ہے اختر بھائی، امید ہے آپ کو جواب نہیں، مل گیا وہ ہوگا۔ ایکچولی میں کیا ہے جی، میں اس میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ ہفتے کا ایک دن ہوتا ہے وہ بیچ میں، یعنی بدھ کے دن کا، تو اس دن عصر کے وقت میں مجھے بہت زیادہ مشغولیت رہتی ہے، تو اس پرابلم کی وجہ سے میری عصر کی نماز فوت ہونے کا ڈر رہتا ہے، تو میں اس کو جمع بین صلاتین کر لیتا ہوں، یعنی ظہر کے ساتھ ملا لیتا ہوں۔ بس یہی مسئلہ تھا میرا، ایک ہی دن ہفتے میں، ایک دن بس۔ وہ جس کام میں آپ بزی ہوتے ہو، کیا اس کام کو ٹالا جا سکتا ہے؟ 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تب نہیں کرنا جائز ہوگا جمع بین الصلاتین۔ اگر کسی بھی حال میں اس کو ڈیلے نہیں کیا، جیسے کوئی کہہ رہا ہمارے کسٹمر چلے جائیں گے، ارے بھائی کسٹمر ایک جائے گا دوسرا آئے گا، یہ سبب تھوڑی ہے۔ جی ٹھیک ہے اختر بھائی، امید ہے جواب مل گیا ہوگا آپ کو۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کا۔ اور اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے محمد یوسف، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ کھانے پر پھونک مارنا، ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر گرم ہے تو پھونک مارا جائے ٹھنڈا کرنے کے لیے، دوسرا یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں پر رقیہ پڑھ کے پھونکنا کیسا ہے؟ جی 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 شیخ۔ وہ رقیہ نہیں ہوتا، رقیہ ہوتا ہے، رقیہ۔ کھانے پر پھونک مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر منع کیا ہے کہ کھانے پینے والی چیزوں پر پھونک نہ مارو۔ اگر پھونک مارنے کی ایسی ضرورت ہے کہ کھانا گرم ہے یا جو چیز آپ پی رہے ہیں وہ گرم ہے، اگر بغیر پھونک مارے آپ پیو گے تو جل جاؤ گے، اور آپ ڈیلے بھی نہیں کر سکتے ہو۔ مان لیجیے آپ کسی جلدی میں ہیں، تو اگر مطلب آپ کے پاس وقت ہے تب تو تھوڑا سا صبر کر لو، ٹھنڈا ہو جائے گا پھر کھانا پینا۔ اگر ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو پھونک مار کر کے اس کو ٹھنڈا کر کے آپ کھا پی سکتے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانے کا ادب بتایا ہے۔ اب اگر آپ کسی مشقت میں پڑ رہے ہو اس کی وجہ سے، تو پھر آپ کے لیے پھونک مارنا جائز ہوگا، جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں بھی بتا دیا کہ اگر آپ کو جلنے کا خدشہ ہے تو آپ پھونک مار سکتے ہیں۔ سوال آپ کا یہ ہے، یہ کئی سارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جب ہم رقیہ کرتے ہیں تو رقیہ میں ہم پھونک مارتے ہیں، تو بھائی جس نبی نے کھانے پینے میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے، اسی نبی نے پھونک مارنے کی اجازت دی ہے رقیہ میں۔ رقیہ جب آپ کرتے ہو تو کھانا پینا تھوڑی کر رہے ہو، اس وقت آپ رقیہ کر رہے ہو، آپ کھا پی تھوڑی رہے ہو، آپ تو رقیہ کر رہے ہو۔ تو رقیہ یہ الگ مسئلہ ہے، رقیہ کھانا پینا نہیں ہے، آپ کھانا پینا نہیں بلکہ رقیہ کر رہے ہو۔ دوسری بات، اگر رقیہ کر کے خود ہی کھانا پینا ہو تب بھی یہ مسئلہ استثنائی مسئلہ ہوگا، کیونکہ جس نبی نے پھونکنے سے جو ہے ادب سکھایا ہے کہ مت پھونکو، اسی نبی نے رقیہ کے اندر پھونکنے کی اجازت دی ہے۔ تو اس میں دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، رقیہ الگ مسئلہ ہے، کھانا پینا یہ الگ مسئلہ ہے۔ جی محمد یوسف صاحب۔ جی جزاک اللہ، کسی نے پوچھا تھا تو ہم نے کہا پوچھ لیں۔ جی بالکل، جی جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر یوسف بھائی۔ شیخ پچھلے ابھی اس سے پہلے جو بھائی تھے
ہمارے ساتھ ان کا ایک سوال پینڈنگ رہ گیا تھا, میں وہ یاد کر رہا تھا کون سا سوال تھا ان کا. ظہر سے پہلے کی اگر سنت چھوٹ گئی ہے تو کیا اس کو میں عصر کے بعد ادا کر سکتا ہوں, کیا انہوں نے پوچھا تھا. بالکل بالکل, اگر سنت مؤکدہ جو ہے سنت راتبہ آپ کی چھوٹ گئی ہے کسی وجہ سے تو آپ اس کو قضا کر سکتے ہیں, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں چھوٹی ہوئی سنت کو آپ نے عصر کے بعد قضا کیا. یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, تو آپ اس کو قضا کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے سسٹر ہینا, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو انسان کے معاملات ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ, اس میں خاص طور پہ جب آپ کو کسی کی سائیڈ لینی ہو کسی معاملے میں, یہ بتانا سامنے آپ کو دکھ رہا ہو واضح طور پہ کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے, اور ظلم مطلب کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس میں ایک مسلمان کو کیا اختیار کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اس کو ٹٹولنا چاہیے, مطلب کس طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو دین کے حساب سے, اور پھر اس کے حساب سے اپنی رائے دینی چاہیے, یہ بتا دیں. جی شیخ. دیکھیے, یہ ہمارا دین جو ہے مکمل طور سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ قائم ہے. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو آپ ختم کر دو تو شریعت نہ تو لوگوں کے اندر دین کے احکام پھیلیں گے, نہ تو ان پر عمل ہوں گے, بلکہ سماج کے اندر برائی کا غلبہ ہوگا. اور اسی کو ختم کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو جب وہ ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرو, جب مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کرو. تو صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ بھائی ہم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے اس کے ظلم سے روکو, کیونکہ وہ جب ظلم کرے گا تو گنہگار ہوگا اور اسے سزا ملے گی آخرت میں. جب آپ اسے روک دو گے تو گویا کہ آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہو, اس کی مدد کر رہے ہو. تو ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ہے, مظلوم کی مدد کرنی ہے. ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک دو, اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے آپ کے اندر, یا آپ کو خوف ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ سے روکا تو آپ کو نقصان پہنچ جائے گا, آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے, یا کوئی بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, تو آپ زبان سے روکو. زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ کم سے کم اسے دل میں برا سمجھو. اور یہ جو تینوں مراتب ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے, اگر سماج میں سارے لوگ اس پر عمل کریں تو سماج میں جتنی برائیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گی چند دنوں کے اندر انشاءاللہ. تو اگر کوئی آدمی ظالم ہے تو اسے آپ یاد دلائیے اچھے اسلوب اچھے انداز میں کہ آپ جو ہے جو کر رہے ہیں غلط ہیں, ہماری شریعت اسے منع کرتی ہے, آپ اس سے ڈریے, آپ کو جو ہے اس کا نقصان ہوگا. جو بھی اسلوب آپ مناسب سمجھیں اس اسلوب کے ساتھ آپ اس کو روکیں. جی جزاک اللہ خیر. جی سسٹر, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. شیخ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پرنسپل ہے ظلم کو ڈیفائن کرنے کا, مجھے وہ اصول جاننا ہے. یہ تو پتہ ہے مجھے کہ بالکل بالکل بالکل, ظلم کو ڈیفائن کرنے کا اصول یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ, اس کا مطلب ہے کسی چیز کی جو جگہ ہے, جو اس کا جائز, جو اس کی جائز جگہ ہے, اس کے علاوہ کہیں اور رکھنا. آپ اپنا آڈیو بند کر لیں پلیز. جی اچھا. دیکھیے ہماری شریعت میں شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے. شرک کو ظلم کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ عبادت کی جگہ یہ ہے کہ عبادت آپ کو اللہ کے لیے کرنا ہے, صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. اب عبادت جو کہ اللہ کا حق ہے اس کو نہ دے کر کے آپ کسی اور کو دے رہے ہیں, کہیں اور رکھ رہے ہیں اس کو, اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کے کسی اور جگہ پر آپ رکھ رہے ہیں, اس لیے اس کو ظلم کہا گیا ہے. تو ہر وہ چیز جو اس کی مناسب جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ کیا جائے وہ ظلم ہے. اب آپ اگر اس ڈیفینیشن کو لے کر کے دیکھیں گے لوگوں کے اعمال اور اقوال کو, جیسے کوئی آدمی آپ کو بلا سبب گالی دے رہا ہے, بھائی
آپ کو اگر گالی دے رہا ہے, مار رہا ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے پھر بھی آپ کو مار رہا ہے, تو جب آپ کچھ نہیں کیے ہیں تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کہا جائے. اب اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو گویا کہ وہ جو مار ہے, مار بلا سبب مار, اس کو ایک غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے, یہ ظلم ہے. آپ کا مال اگر ناحق میں لے رہا ہوں تو بھائی وہ مال میرا نہیں ہے, وہ غلط جگہ پر وہ مال جا رہا ہے, تو یہ ظلم ہو گیا. جی سسٹر ہنا. جی شکریہ, جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے جاوید مکاندار, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جاوید بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, میرا ایک سوال تھا. ہمارے یہاں ایک مطلب دوست کے گھر میں ایک پرابلم ہوا ہے کہ ایک بھائی کا انتقال ہوا, اس کو 2 بچے تھے. پھر بعد میں اس عورت کا نکاح کرنے کا ہم مطلب وہ گھر والے سوچ لیے, تو اس وقت تو عورت نے منع کر دیا. مگر ابھی بچے بھی بڑے ہیں, ابھی سچویشن ایسی ہے, پھر ابھی نکاح کا سچویشن ہے, تو کیا اس عورت کا نکاح کر سکتے ہیں؟ اور نکاح کر بھی دیے تو مطلب یہ وراثت کا معاملہ کیا ہوگا؟ شیخ ارشد, یہ سوال میں سمجھ نہیں سکا, اس کو اگر آپ ریپیٹ کر دیں پلیز. جاوید میں ایک اور ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیجیے, آواز کٹ جا رہی ہے بیچ میں. جی شیخ. مطلب کہ ایک بھائی تھے, ان کا انتقال ہوا, تو جب ان کی بیوی کی عمر تھی لگ بھگ 20 سال. آواز کٹ گئی. جی جی, ایک بھائی تھے شیخ. آپ کی آواز بیچ میں لیک ہو جا رہی ہے جاوید بھائی. ہاں, میں ریپیٹ کر دوں؟ ہاں کر دیجئے. ہاں, ایک بھائی تھے, ان کا مطلب انتقال ہو گیا. ہمارے ایک دوست تھے, جی, تو ان کی بیوی کی عمر تھی جب لگ بھگ 20-21 سال. تو اس وقت ہم نے ان کا نکاح کی کوشش کیا, تو وہ لڑکی منع کر دیے. پھر 2 بچے بھی تھے اس وقت ان کو, تو بچے بھی بڑے ہیں. پھر ابھی ذہن میں ان کا بن رہا ہے کہ نکاح کر دو. تو اگر نکاح ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, تو نکاح کرنے کے بعد 1 منٹ شیخ. جی بولیے. تو نکاح کرنے کے بعد وہ جو بچے ہیں اور وہ مطلب وہ بھائی کا مال بھی ہے, تو وہ کس طرح اس پر یہ ہوگا وراثت کا معاملہ؟ اچھا شیخ, ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بھائی تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ان کی جو بیوی تھی وہ 22-23 سال کی تھی اس وقت, سمجھیے, ٹھیک ہے. پھر ان کے 2 بچے بھی تھے. اس وقت ان کو نکاح کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے منع کر دیا. پھر اب وہ ان کا ذہن بنا نکاح کرنے کا, تو وہ ابھی نکاح کرنا چاہتی ہیں. تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ جو پہلے شوہر کی جو وراثت ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا, ان کا یہ پوچھنا ہے جاوید بھائی کا. جی بالکل, اب کلیئر ہے آپ کا سوال. جی دیکھیے, جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر کی جو بھی پراپرٹی رہی ہوگی, اس پراپرٹی میں ان کو 1/8 ملے گا ان کی بیوی کو, کیونکہ ان کے پاس 2 بچے ہیں. ان کی بیوی کو 1/8 اپنے شوہر کی پراپرٹی میں مل جائے گا. اب وہ ان کو مل گیا, اب آگے ان کا نکاح کرنا نہ کرنا یہ الگ مسئلہ ہے. ان کو وہ پراپرٹی میں سے 1/8 وراثت میں ملے گا, اور ان کے بچوں کو بھی ملے گا. جو بھی ان کے وارثین ہوں گے سب میں تقسیم ہوگا, جن میں کہ ان کے بچوں کا بھی حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس وقت شادی کے لیے تیار نہیں تھی, وہ ان کی مرضی تھی. بعد میں جب وہ شادی کے لیے تیار ہوئی تو وہ شادی کر سکتی ہیں. ان کو جو پراپرٹی ملی ہوئی ہے اپنے شوہر سے, وہ پراپرٹی ان کی ہے. اب اس کا پہلے نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پراپرٹی ان کی ہو گئی, چاہے وہ نکاح کرے یا نکاح نہ کرے, وہ ان کی رہے گی. جی جی جاوید بھائی, جواب مل گیا آپ کو جاوید بھائی؟ مطلب کیسا ہے, وہ 2 بھائی ہیں, جوائنٹ فیملی میں ہے ابھی بھی. وہ کون 2 بھائی میرے شیخ ارشد؟ دیکھیے, جو بھائی کا انتقال ہوا نا, وہ جوائنٹ فیملی میں ہے, ابھی بھی سسرال میں ہے. 1 منٹ سنیے. اس لڑکی کو اپنے وفات شدہ شوہر کی پراپرٹی میں سے اس کا اپنا حصہ مل گیا وفات کے بعد میراث کی شکل میں. مان لیجئے اس کو 10 لاکھ روپیہ ملا وراثت میں. اب وہ 10 لاکھ روپیہ اس کی اپنی خاص ملکیت ہے. وہ چاہے اپنے باپ کے ساتھ رہے, بھائی کے ساتھ رہے, کہیں اور شادی کر لے, وہ بالکل الگ مسئلہ ہے. وہ جو 10 لاکھ شوہر سے ملا ہے وہ اس کا اپنا ہے, وہ جہاں بھی جائے گی اس کے ساتھ وہ جائے گا. جی جی بھائی جاوید بھائی.
जवाब वाज़ह तौर पे नहीं मतलब कहते हैं कि वो ससुराल में ही रह गए, इंतकाल शोहर का इंतकाल होने के बाद ससुराल में ही है, बच्चे भी जवान हैं। जी। तो उनके शौहर की प्रॉपर्टी तो होगी ना? हाँ थोड़ी बहुत है, ज्यादा भी नहीं है ऐसा कुछ। हाँ तो शेख ने वही बताया कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगी। हाँ तो फिर बाद में बच्चों का निकाह वगैरह उनके बच्चों अल्लाह का के बंदे, वो सब अलग मसला है। प्रॉपर्टी वो पा जाएगी जो उसका हिस्सा है, अपने अपने देवरों में नहीं पाएगी कुछ भी। उसके जो शौहर का था, उसके शौहर की जो कमाई थी, उसकी अपनी जो प्रॉपर्टी थी, उसमें वो अपना हिस्सा पाएगी। अब वो लेकर के चाहे ससुराल में बैठी रहे या मैके चली जाए, कहीं भी जाए, वो प्रॉपर्टी उसकी है। जो उसके देवरों का या उसके ससुर का या जो भी लोग हैं, जो उनका है, उसमें उसका कोई दखल नहीं है। अब वो शादी कर लेगी, वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। और उसके जो बच्चे हैं, उनके उसके बच्चों को भी हिस्सा मिला है अपने बाप में से, वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों की होगी। उसके बच्चे बड़े होंगे, अपनी शादी करेंगे, चाहे अपने बाप के घर में हो या अपने नाना के घर में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, वो बच्चे बड़े होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी अपने बाप से मिली हुई है वो उनकी होगी। वो बड़े होंगे, अपनी शादी करेंगे। जी जी जावेद भाई, जवाब वाज़ेह हुआ आपका सवाल का? हाँ जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह आपके इल्म में तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया शेख अरशद, मुझे लग जी, रहा शेख। है कि भाई को जो है अच्छे से समझ में नहीं आया है। ऐड कर लो क्या और एक मर्तबा? जी जावेद भाई, आपको समझ में आया अच्छे से? तसल्ली बख्श जवाब मिला आपको? हाँ तसल्ली बख्श जवाब मिला, शुक्रिया मौलाना, समझ में आया। शुक्रिया जी, शेख। ठीक ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। शेख असल में वक्त हो गया है, कुछ सवालात पेंडिंग रह गए थे और गेस्ट भी हमारे कुछ रह गए हैं और कमेंट्स, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते शेख, क्योंकि इसके बाद एक और स्ट्रीम है और क्लास है लाइव ज़ेड पे की, तो इसलिए हमें स्ट्रीम खत्म ठीक है, करना इंशाल्लाह पड़ेगा। हम कल शेख लेंगे एक इंशाल्लाह। सवाल एक सिस्टर ने कहा है कि मेरे साथ वो हादसा हो गया है, तो आप मुझे जवाब दे दीजिए, बहुत अहम जी। है। उन्होंने पूछा है कि शेख मेरा सवाल ये है कि अगर शौहर हम बिस्तरी के बाद बीवी को एक ही मजलिस में, पहली ही मजलिस में 3 या 4 बार तलाक दे दे, तो क्या तलाक हो जाएगी? प्लीज जवाब दे दीजिए। फौरन बाद? जी फौरन बाद, हम बिस्तरी के फौरन बाद। नहीं, वो तलाक नहीं होगी। सही कौल के मुताबिक वो तलाक नहीं होगी। जी ठीक है शेख। सिस्टर उम्मे फाइजा, आपको उम्मीद है जवाब मिल गया होगा कि शेख ने कहा कि फौरन हम बिस्तरी के बाद अगर तलाक दे तो तलाक नहीं होगी। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। और मैं माजरत चाहूंगा दीगर भाइयों से, कल आइए इंशाल्लाह, कल भी हमारी स्ट्रीम है, तो इंशाल्लाह कल आप लोगों के सवाल हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने का, हमें वक्त देने का, और एक दिन आपने बढ़ा दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारी स्ट्रीम में शिरकत करें, आप सवालात करें। जो भाई बहन रह गए हैं मैं उनसे माजरत खा हूँ, चूँकि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त मुतय्यन है, उसी में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई बहनों के जवाबात हो जाए। कुछ सवालात होते हैं जो तफसील तलब होते हैं, तो शेख को थोड़ा सा वक्त लग जाता है। कुछ सवालात शॉर्ट में होते हैं, तो उसकी कोशिश हम करते हैं कि जवाब शॉर्ट में हो जाए। अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मजीद 4 दिन कल से हम और आपकी खिदमत में हैं। आप जरूर 8 से 9 आइए, सवालात लेकर के आइए। इंशाअल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में शेख मोहतरम आप लोगों को आपके सवालात के जवाब देंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप i+ TV देखते रहिए और जाने से कबल इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।